ससुराल वाले तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और जॉइंट फैमिली में ये सोच सोच कर परेशान हो रही हैं कि कल हमारा क्या बनेगा, हमारा कोई घर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, शौहर जो कमा रहे हैं सबको दे रहे हैं, सबके अखराजात पूरे कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं बना रहे। तो ऐसे में एक बीवी को क्या करना चाहिए और अपने शौहर को किस तरीके से समझाना चाहिए और ख़ुद अकेले कैसे सेविंग करनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहे खुश रहें बात रहें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और ये मेरी गुड़िया जो है इसके तो अल्लाह पाक इतने नसीब अच्छे करे ना कि मैं जब मरूँ ना तो सुकून से मरूँ। मुझे इतनी मेरे दिल में अब हर वक्त यही रहती है कि छोटी सी है, पता नहीं इसके जवान होने तक हम होंगे कि ना होंगे, क्या होगा क्या ना होगा। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको इतनी खुशियाँ दे कि मेरी कब्र भी ठंडी रहे इसकी वजह से। बस यही दुआ मांगती रहती हूँ अपने लिए ना। और यहाँ पे ये खेल रही है और मैं इसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स जो हैं वो नोट करती हूँ, वीडियो में डालती हूँ। आप इसकी बातें सुने ज़रा। वाओ, ठंडा है पानी, सर्दी नहीं लग रही। चलो बाहर आओ, बस करो, चलो बाहर आओ, चलो। वाई नो, क्यों नो? माओ, बिल्ली कैसे करती है? बिल्ली कैसे बुलाती है? हमारे घर में बिल्ली है। बिल्ली किधर है? कैटू किधर है? और डॉगी उधर है। डॉगी कैसे करता है? गंग गंग नहीं, बो बो। गाड़ी गंग गंग करती है। चलो बस करे, हमें बच्चा सर्दी लग जाएगी। चलो बस, चलो अब अंदर में। ये देखें जी, ये मेरी परी की छोटी छोटी सी बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इसकी बचपन की यादें सेव करने के लिए मैं अपने चैनल पे जो है ना साथ साथ डालती रहती हूँ कि जब बड़ी होगी तो देखेगी कि मैं बचपन में ऐसी थी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें बात रहें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और जनाब यहाँ पे आज मैं बना रही थी चिप्स, और वो भी क्यों बना रही थी कि बेटियाँ मेरी गई हुई थी ट्यूशन, और ट्यूशन से यानी कि एकेडमी गई हुई थी कोरियन लैंग्वेज जहाँ पे वो सीख रही हैं। तो 3 बजे जाती हैं, 6 बजे वापस आती हैं। और वो जब वापस आई तो उन्हें आते हुए भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमारा चिकन भी रात को काफ़ी लेट आया था। मेरे जेठ की दुकान है चिकन के गोश्त की, तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा था कि आप हमारे लिए चिकन लेते आना, पैसों का लेते हैं, फ्री नहीं लेते। अच्छा, वहाँ से वो लेके आए तो वो मैंने धोने के लिए रखा हुआ था। बच्चे आ गए, उन्होंने कहा हमें पहले भूख लगी है बहुत शदीद, तो आप हमें पहले फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दें। तो फिर मैंने उनके लिए ये चिप्स बना दी, चारों बच्चों को अलग अलग से डाल के दी। वो उनकी बना रही थी तो सोचा चलें आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अब आते हैं जी अपने मेन पॉइंट की तरफ, मेन बात की तरफ, कि जब आपको सब कुछ पता है कि आपके शौहर ने आपको साथ नहीं देना, कुछ बचत नहीं करनी, सारा कुछ ससुराल में उड़ा देना है, अपने लिए कोई सेविंग नहीं करा, आपका कोई कहना नहीं मान रहा, आपको कोई अहमियत नहीं दे, जो कमाता है कुछ दोस्तों में उड़ा देता है और बाकी घर वालों को सपोर्ट करने में लगा देता है, लेकिन आपको फ्यूचर की टेंशन है। तो ऐसे में आपने क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना है, इस गलतफहमी को ख़त्म कर देना है कि कभी फ्यूचर के लिए आपके हस्बैंड सोचेंगे या कुछ बचत करेंगे। क्योंकि जब लड़कियां ऐसा सोचती हैं ना कि शायद हम लोग बचत करने लगें, शायद हम कपड़े कम ले लेंगी, हम बच्चों के खर्चे कम कर देंगी तो हमारे शौहर की बचत हो जाएगी। अक्सर तो क्या, मैंने खुद यही पहले शुरुआत में मैं खुद ऐसा ही करती थी जॉइंट फैमिली में रहते हुए, कि मुझे ये होता था कि चलो मेरे शौहर के अगर वो लोग अखराजात बढ़ा रहे हैं तो मैं अपने अखराजात कम करूँ, खुद की ख्वाहिशात को मार देती थी कि नहीं, मैं महंगे कपड़े नहीं खरीदूंगी, मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं बच्चों को नहीं पहनाऊंगी, मैं बच्चों को महंगे स्कूल में नहीं दाखिल करवाऊंगी, मतलब बचत करती रहूँगी कि बचत हो जाएगी, कहीं तरीके से सेविंग हो जाए। अच्छा, मेरे ऐसा करने के बाद कुछ मेरे शौहर में तब्दीली नहीं आई, उन्होंने उसी तरीके से खर्चा किया। वो अपने जो मेरी तरफ से जो बचते थे ना, वो दूसरी तरफ अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में उड़ा देते थे। मैंने सोचा कि मैं इतनी अंदर से घुट रही हूँ, वहाँ से चीज़ें भी आ रही हैं, सब लोग अपनी अयाशी में गुजारा कर रहे हैं और मैं बचत करने के चक्कर में घुटती चली जा रही हूँ कि एक तरफ से बचत करती हूँ, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, कोई ना कोई और उड़ा के ले जाता है कि चलो जी इसके कौन से इतने अखराजात हैं, इसने हमारे पूरे कर देने हैं। दूसरा बंदा अपनी ख्वाहिशात उसके ऊपर थोप देता था। जब मैंने ये सब कुछ देखा, देखते देखते मैं तो गई थक। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। उसके बाद जी मैंने अपने दिल से कर लिया फ़ैसला कि मैं अल्लाह के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर मैंने अपने लिए शॉपिंग के लिए सीज़न सेलेक्ट कर लिया कि मुझे टाइम पे टाइम शॉपिंग करनी है। मैं अपने हस्बैंड को ख़ुद बता देती थी कि मुझे इस टाइम पे ये शॉपिंग करनी है। आप घर वालों को सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, सबका कहना मान रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, तो ऐसे में मेरा हक़ कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है। तो अचानक से जी शौहर ने मुझ में ये तब्दीली देखी और कहा कि आपको क्या हो गया। तो मैंने कहा मुझे क्या होना है,
جب میں اپنے آپ کو جو ہے آپ کی خاطر الگ سے گلا رہی ہوں، پرانے کپڑے پہن کے گزارا کر رہی ہوں، کھانے پینے میں آپ کو زیادہ فرمائشیں نہیں کرتی، بازار کی شاپنگ کی زیادہ فرمائشیں نہیں کرتی، ڈاکٹر سے آپ کے بچت کروا رہی ہوں، گھر میں جو میڈیسن ملے اسی میں گزارا کرنا ہے، بچوں کو سستے اسکول میں بھیج رہی ہوں کہ شاید آپ کی بچت ہو جائے، آپ کی سیونگ ہو جائے، لیکن آپ کی بچت اور سیونگ تو پھر بھی نہیں ہو رہی۔ آپ کو بچتے ہیں تو کوئی دوستوں میں آپ چلے جاتے ہو گھومنے پھرنے، اور کچھ گھر والے لے جاتے ہیں، تو میرا اس میں کیا ہے؟ مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے اس میں؟ میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ شاید آپ انشورنس کریں گے، بچوں کی فیوچر کے لیے کچھ سوچیں گے، لیکن وہ تو آپ نے کرنی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں بالکل مطمئن ہو جاؤ، میں نے تو ایسا کچھ، میں کیسے کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو گھر والوں کے اتنے اخراجات ہیں۔ میں نے پھر ٹھان لی وہاں پہ، اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ آئندہ کے بعد بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ وہاں پہ پھر جی میں نے اپنے لیے الگ سے شاپنگ کرنا شروع کر دی، اپنے لیے الگ سے ایک ٹائم مقرر کر لیا کہ مجھے اس ٹائم پہ یہاں جانا ہے تو جانا ہے یا نہیں ہے، لے کے جاؤ۔ میری اسکن خراب ہو رہی تھی، شادی کے تقریباً میری دوسری بیٹی جب ہوئی ہے اس کے بعد میری جلد خراب ہو گئی، میری اسکن پہ اتنے ایشو بنے، میں نے کبھی کوئی کریم نہیں لگائی، کچھ نہیں منگوایا، اور میری جلد اتنی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اچانک جب مجھے اس چیز کا خیال آیا کہ میں جتنا بھی کرتی رہوں، شوہر نے تو کوئی بچت نہیں کرنی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے میرا کہنا نہیں ماننا، آپ کو میں غلط لگتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں میں نے جو ہے سارا کچھ آپ نے انہی کا پورا کرنا ہے، تو میں کہاں جاتی ہوں؟ میرے اگر اخراجات آپ پورے نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے ہو، تو مجھے بتاؤ، میں کس کے گھر کام کر کے اپنے اخراجات پورے کر لوں؟ یہ چیز میرے ہسبینڈ کو بری لگی، انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتاؤ، میں لا دوں گا۔ پھر جی میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ جو شوہر کمرے کے اندر بیڈ پہ آپ کا بنتا ہے نا، تو آپ بھی بیڈ پہ اس کی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی پھر بیڈ کے اوپر اپنی فرمائشیں شروع کر دی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس ٹائم پہ میرے ہسبینڈ کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے، جس ٹائم ان کا موڈ ٹھیک ہوتا تھا اس ٹائم میں ان کو بتا دیتی تھی، بلکہ موڈ ٹھیک ہونے سے بھی زیادہ میں آپ کو ایک آج ایک ٹپ دیتی ہوں۔ جب آپ دیکھیں نا جوائنٹ فیملی میں کہ آپ کے ہسبینڈ صاحب تھیلے بھر بھر کے لا رہے ہیں اور سارے گھر والوں کو دے رہے ہیں، جب ان کو دیں نا تو وہاں پہ خوشی سے ان کے بیچ میں سب کچھ صرف ہوتے ہوئے دیکھیں بھی، اپنا ایسا بھی نکال کے لائیں، لیکن روم میں آتے ہی اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا تو کاروبار اچھا ہے، آپ کو اچھی آمدن ہوئی ہے۔ ان کا تو آپ نے سارا کچھ سوچ لیا، سب کچھ کیا، لیکن اب بات سنیں، اب مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے دیں۔ اس وقت وہ ہل جل نہیں سکتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب گھر والوں کو اتنا دیا ہے تو یہ بھی ساتھ ہی ہے، اس کو بھی میں نے دینا ہے۔ وہ فوراً سے اس وقت بات مان جاتے ہیں، اگر اس وقت نہ مانیں تو ان کی کمزوری کے وقت ان سے بات منوائیں۔ اگر وہ اس ٹائم آپ کو کہیں کہ آپ اپنی قیمت لگا رہی ہیں تو کہیں کہ ہاں جی بالکل، جس طرح آپ نے اپنی قیمت رکھی ہوئی ہے اس طرح ہم نے بھی اپنی قیمت رکھی ہوئی ہے، ہمیں اب پہلے پیسہ دو پھر کام کرو۔ ہم بھی اب پیسے کے بندے ہیں، جس طرح آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے، اب ہمیں بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، وہ خود بخود دے دیتے ہیں۔ اپنے مقصد یہ آپ کو بتانے کا کہ جب جوائنٹ فیملی میں شوہر نے کوئی بچت نہیں کرنی، کوئی سیونگ نہیں کرنی، کسی نے اس کو بچانے دینا ہی نہیں ہے، تو آپ خود کیوں گھٹ گھٹ کے جئیں؟ آپ خود کو کیوں ہلکان کریں؟ آپ بھی تو اپنے آپ پہ خرچہ کریں نا۔ وہاں پہ جی جناب میں نے پھر پارلر پہ جانا بھی شروع کر دیا، میں نے اچھی شاپنگ کرنی بھی شروع کر دی، میں اپنی ڈیمانڈیں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی تھی، اور ساتھ میں میری شرط یہی ہوتی تھی، میں یہی کہتی اپنے ہسبینڈ کو، بے شک نہ بچت کرو، دوستوں میں جا رہے ہو جاؤ، جدھر مرضی خرچہ کرو، مجھے جو چاہیے وہ مجھے چاہیے، اور وہ مجھے آپ دو گے، مجھے نہیں دو گے تو میں شور میں جاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی۔ اور جب میں نے یہ بات کی تو میرے ہسبینڈ صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب جو ہے نا شور روم میں جائے گی، اس کو سب کچھ دینا ہے۔ پھر میں جب پریگننٹ ہوتی تھی میں ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی تھی، اپنے ڈاکٹر سے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرواتی تھی، دوائیاں بھی کھاتی تھی، اور وہ مجھے لے کے بھی جاتے تھے۔ جس دن بھی وہ گھر میں کچھ بھی ایسا لے کے آتے تھے، یا جس دن وہ گھر والوں کو شاپنگ کرواتے تھے، اپنی والدہ کو یا اپنی میری دیورانی کو، کسی کو بھی خرچہ وغیرہ میرے سامنے دے رہے تھے، اسی دن میں ڈائریکٹ اپنے روم میں جا کے ان سے لے کے چھوڑتی تھی۔ اور جب میرے دیور یا میرے جیٹھ اپنی بیویوں کی طرف خرچہ بھیجتے تھے اور میری دیورانی جٹھانیاں مجھے بتاتی تھی کہ یہ اتنا خرچہ ہمارا آیا ہے، ہمارے ہسبینڈ نے ہمارے پاس اتنے پیسے بھیجے ہیں، اسی دن میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ وہ مجھے بھی اتنا جیب خرچ چاہیے۔ اور وہ ایک بار میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا ان کے شوہر تو بیرون ملک ہیں تو وہ اس لیے اتنا بھیجتے ہیں، میں کہاں سے لوں؟ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس ٹائم یہی کہا، اور آپ نے بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے شوہر بیرون ملک ہیں، گھر تو آپ چلا رہے ہیں، آپ اگر ان کو سب کو اکٹھا کھلا رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ہمارا خرچہ بھی ساتھ بھیجا کریں۔ جب ایسی بات کریں گی بڑی چبھتی ہے انہیں جوائنٹ فیملی میں، اور جب یہی بات میرے ہسبینڈ کو چبھی نا تو انہوں نے اپنی طرف سے مجھے جیب خرچی دینا شروع کر دی۔ اور وہاں سے جو میرے ہسبینڈ سے مجھے پیسے ملتے تھے، ان پیسوں میں سے میں اپنے بستر بنوا لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی اپنی چیزیں خرید کے لانی۔ ایک دفعہ میں نے پیٹی خریدی، ایک بار میں نے بستر ایک دو رضائیاں کر کے میں نے بنوا کے رکھنی شروع کر دی، گدے لے کے رکھنا شروع کر دیے، چادروں کے سیٹ لے کے میں نے شروع کر دی، کیونکہ پیٹی میں جو چیزیں آ سکتی تھی وہ میں لیتی رہی، یہ سوچ کر کہ کل جب میں علیحدہ ہوں گی تو مجھے یہ چیزیں کام آئیں گی۔
اور وہ میرے ابھی کام آ بھی رہی ہیں. اچھا وہ جو بچت میں کر سکتی تھی وہ میں کرتی رہی ہوں، وہ میں نے سیو کر کے ساتھ رکھتی رہی ہوں، لیکن اپنے اوپر پھر میں نے سمجھوتہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہ اس بات پہ کڑنا میں نے چھوڑ دیا. پھر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ اگر وہ لوگ لے رہے ہیں، وہ لوگ خرچہ کروا رہے ہیں نا، تو میں بھی لے رہی ہوں، مجھے بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جوائنٹ فیملی میں اگر آپ کے شوہر آپ پر سارے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، کسی کوئی بچت نہیں کر رہے، کوئی سیونگ نہیں کرے، تو وہاں پہ آپ کو بھی گھٹ گھٹ کے جینے کی ضرورت نہیں ہے، کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کہیں ان کا حق انہیں دیں، ہمارا حق ہمیں دیں، اور ہم خاموش ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو. پھر خود ہمت کریں، خود ہمت پکڑیں، اپنے ہسبینڈ سے اپنی خواہشات خود پوری کروائیں، اچھی اچھی کریمیں لیں، کاسمیٹک خریدیں، خود پہ انویسٹ کریں، اپنی صحت پہ لگائیں. جو یہ ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں پروٹین والی میڈیسنز، وہ لیں، خود کھائیں پئیں، اپنے کھانے پینے پہ لگائیں، اپنے شوق پورے کریں. خود کو خوش رکھنے کا جوائنٹ فیملی میں واحد طریقہ یہ ہے کہ جتنا خرچہ شوہر وہاں پہ کرے اتنا خرچہ اسے اپنے لیے نکلوائیں، کیونکہ بچت اس نے ویسے کوئی نہیں کرنی، نہ اس کو کسی نے کرنے دینی ہے. تو پھر جب ایک وقت گزر جاتا ہے نا، آپ کا ایک ٹائم جب گزر جاتا ہے، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ وہ وقت تھا، اس بندے کے پاس نہ اتنا تھا، اس نے ان سب کو کھلایا، میں نے اس وقت اتنی بچت کی لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں پایا. پھر نہ اس وقت آپ کے پاس صحت ہوتی ہے، نہ تندرستی ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے. تو کم از کم اپنے دل کو اس طرح خوشی تو دینا، اس طرح اپنے آپ کو سکون تو دینا، اپنے ہسبینڈ سے اپنا حق لیں، اور اس میں سے خود سے جو بچت ہو سکتی ہے کریں. میں اس وقت اپنے جو پیسے لیتی تھی ان میں سے میں چھوٹا چھوٹا گولڈ بھی بنوا کے رکھتی تھی، کبھی چھوٹے سے ٹاپس بنوا لیے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس لاکھ روپے ہوگا تو آپ پورا سیٹ بنوائیں گی، نہیں. میرے پاس 3000 ہوتے تھے تو میں 3000 کی چھوٹے ٹاپس، اس ٹائم تو 3000 کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، تو میں چھوٹی چھوٹی جولری لیتی تھی. اور وہ ساری جولری، اب میں کچھ دن پہلے میں گئی ہوں تو میں نے وہ ساری اکٹھی دے کے، وہ ساری جولری میں نے دے کے میں نے اپنی بیٹی کا سیٹ بنوا لیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر بھی بچت کی جا سکتی ہے، اگر بندہ سمجھے اور طریقے سے بچت کرے تو بچت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جوائنٹ فیملی میں رہ کے خود کو پریشان مت کریں، ہلکان مت ہوں، اپنا خون مت جلائیں، خوشی سے رہیں، سکون سے رہیں. یہ بڑی آسان ٹپ ہے، بڑی آسان طریقہ ہے، وقت آتے بنا آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ جتنا شہنشاہ ہوتا ہے، جتنا سخی ہوتا ہے، جتنی سخی دل سے خرچہ کرتا ہے نا، اس کو اتنا ہی اللہ پاک نوازتے ہیں. میرے شوہر بھی سخی دل ہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہے، انہوں نے کوئی نہیں بچت کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرنا ہے. ناشکری نہیں کرنی، کسی قیمت پہ نہیں کرنی ہے، ہر قیمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا. یہ اپنی تلاوت کو ٹائم دے، اپنے رب کو بھی راضی رکھیں، اپنے اللہ کو راضی رکھیں، بجائے اس کے کہ جوائنٹ فیملی کے ایک ایک بندے کو خوش کرنے کے چکر میں لگی ہوئی. اللہ حافظ.